प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से हैं एंड वी वेलकम यू इन राइज शाइन बाइबल स्कूल पाकिस्तान। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि दुनिया भर से इस ग्रुप को, मॉर्निंग वाले ग्रुप को और इवनिंग वाले ग्रुप को लोग ज्वाइन करते हैं और बेशुमार गवाहियाँ पैदा हो रही हैं और लोग अपने ख़ादमों को बड़ी कसरत खुदा अपने ख़ादमों को बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग जो हैं वो बरकत पा रहे हैं। आमीन। तो आज हमारी क्लास है राइट शाइन बाइबल स्कूल की सेकंड ईयर की और हम पिछले चंद सालों से इस बाइबल स्कूल को लेकर चल रहे हैं और मोस्टली जो क्लासेस थी वो जूम पर थी, कुछ फ़िज़िकली भी हुई। तो आज हम ग़ज़ल व ग़ज़लात की जो किताब है बाइबल के दरमियान में, ये जो एक छोटी सी बुक है, इसका हम मुतालिया करेंगे। और मेरे पास तकरीबन 4-5 किताबें हैं जिनमें से मैंने देखा, इसको काफ़ी देखा। मैं इसको बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ और मुझे समझ नहीं लगती थी कि ये क्या है। तो खैर मैंने आप लोगों को ये एक बुक रिकमेंड की हुई है। किस किस के पास ये बुक है? मुझे कैमरा अगर ऑन करके बता सकता है तो। विज़डम लिटरेचर, बाइबल मुक़द्दस की जो दनाई से हिकमत से ममूर मिडल में जो किताबें हैं, अय्यूब, ज़बूर, इमसाल, वाइज़ और ग़ज़ल व ग़ज़लात जो हैं, ये पांचों किताबें जो हैं उसकी तफसीर है ये, और आपने ये ख़रीदनी थी। और मैं ये समझता हूँ कि इस बुक में काफ़ी अच्छी हेल्प की गई है। जिन लोगों ने तो ये किताब ली थी उन्हें काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि ये किस बारे में है। दूसरी, मेरे पास एक और बाइबल है, काफ़ी बड़ी है, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें थी। तो ये बुक, ये जो किताब है, इसकी जो इशायत है ये है आतिशी कलाम मुक़द्दस, ठीक है, मुतालियाती इशायत, ठीक है। ये शायद आपको नज़र आ रही होगी यहाँ से। तो हम आज इस बुक को शुरू करेंगे और हमारा होमवर्क ये होगा कि हमने इसको ख़ुद ही पढ़ना है। हम इसकी सिर्फ चंद वर्सेस को देखेंगे, ज़्यादा जो हैं मैं इसके ऊपर बात करूँगा, मुख्तलिफ़ लोगों की जो राय है और ख़यालात हैं उसके बारे में मैं आपके साथ बातचीत करूँगा। तो पहले मालूमाती इशायत जो बाइबल है उसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। अगर आप खिदमत में हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये बाइबल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस कलाम मुक़द्दस को, ये जो मोटी सारी बुक है, काफ़ी भारी है, वज़नी है, इसको ज़रूर ख़रीदें अगर आप मिनिस्ट्री में हैं, अगर आप खिदमत में हैं। रीटा मसी, प्लीज़ आप अपना माइक जो है वो बंद कर लें। ओके। इस किताब के इब्रानी नाम का तर्जमा ग़ज़ल व ग़ज़लात है, यानी ग़ज़लों की गज़ल, अज़ीम तरीन गीत, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बादशाहों का बादशाह से मुराद अज़ीम तरीन बादशाह है। इस किताब का जो नाम है, इब्रानी जो उसका तर्जमा है, यानी ग़ज़ल व ग़ज़लात, यानी ग़ज़लों की गज़ल, मास्टरपीस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो सुलेमान ने, आपको पता है कि 1005 गीत लिखे और उनमें से ये एक है। तो ये बड़ी शानदार, बड़ी ज़बरदस्त किताब है पढ़ने के लिए। खुदा के कलाम में इसको ऐड किया गया है। हालांकि इसके अंदर लफ्ज़ खुदा जो है वो नहीं आया, खुदामंद एक बार आया ग़ज़ल व ग़ज़लात के अंदर। बाइबल मुक़द्दस के अंदर एक दो ऐसी किताबें हैं जिसके अंदर लफ्ज़ खुदा या खुदामंद नहीं आया, लेकिन फिर भी वो कलाम मुक़द्दस का हिस्सा है क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो सीखने वाली हैं, इल्हामी हैं। आमीन। ये मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं ये सारा पेज पढूं ताकि हमें इस बात की समझ आ सके। तो मैं शुरू करता हूँ और आपने सिर्फ इसको सुनना है। आज आपका ये होमवर्क है कि आपने आज की क्लास को सुनना है मेरे साथ। जब मैं कहूँगा लिखना है फिर आपने लिख लेना है, ठीक है जी। लेकिन आज सिर्फ जो मैं बोलूँगा आपने उसको सुनना है।
میں پڑھ کر ہی بولوں گا کیونکہ سارا مٹیریل لکھا ہوا ہے، میں پڑھوں گا اور آپ نے سننا ہے اس کو۔ اس نسبت سے خدا کے لوگ اسے شادی کے عظیم ترین گیت یا گیتوں کے ایک سلسلے کے طور پر مانتے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ غزل و غزلات سلیمان ہی کی تصنیف ہے۔ سلیمان ایک تخلیقی نغمہ نگار تھا جس نے کم از کم 1005 گیت لکھے۔ پہلی سلاطین چوتھے باب کی 32۔ اس کا نام اس کام کے مصنف کے طور پر پہلی آیات میں آتا ہے اور اس سارے گیت میں دیگر 6 جگہوں پر آتا ہے۔ دراصل یہ کتاب نظموں کا ایک سلسلہ ہو سکتا ہے جسے وہ اور اس کی دلہن آپس میں ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ 8 ابواب میں کم از کم 15 مختلف قسم کے جانوروں اور 21 قسم کی نباتاتی زندگی کے متعلق حوالہ جات پائے جاتے ہیں۔ سلیمان نے ان دونوں مضامین کو خوب مطالعہ کیا تھا اور اس نے ان کا ذکر اپنے بہت سے گیتوں میں کیا۔ اسرائیل کی سرزمین پر واقع مقامات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو دراصل یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ کتاب قوم کی شمالی اور جنوبی سلطنتوں میں سے تقسیم سے پہلے تیار کی گئی، کہ اسرائیل کی جو شمالی اور جنوبی سلطنت تھی اس کی تقسیم سے پہلے اس کو لکھا گیا۔ سلیمان کے دور حکومت کے بعد اسرائیل کی منقسم سلطنت کے بارے میں جاننے کے لیے مختصر پس منظر کے لیے کافی ڈیٹیل یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ آگے ہم آتے ہیں۔ سلیمان نے یہ کتاب غالباً اپنی جوانی میں ہی اسرائیل کے بادشاہ کی حیثیت سے مرتب کر لی تھی، اس سے بہت پہلے کہ اس کی 700 بیویاں اور 300 حرمیں تھیں۔ حرمیں بھی قانونی طور پر بیویاں ہی ہوتی تھیں لیکن ان کا درجہ پست ہوتا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سلیمان کے پاس بہت سی بیویاں اور حرمیں پہلے سے ہی موجود تھیں تو پھر وہ کسی ایک عورت کے لیے محبت کی ایسی زبان کس طرح استعمال کر سکتا ہے؟ اس کا ممکنہ جواب یہ ہو سکتا ہے کہ شولمت کواری سلیمان کے بادشاہ بننے سے پہلے اس کی پہلی بیوی تھی۔ مزید خواتین کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے۔ سلیمان کی اس وقت کی حالت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جب کتاب مکمل ہونے والی ہو۔ یہ گیت شولمت کو ایک عام دیہاتی لڑکی کے طور پر بیان کرتا ہے۔ وہ خوبصورت تھی اور سلیمان کو اس سے گہرا اور جذباتی لگاؤ تھا، گویا وہ اس کی پہلی محبت تھی۔ چونکہ اس کتاب کو مشترکہ عبادت میں ایک ادبی حصے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے غزل و غزلات عبرانی بائبل کے تیسرے حصے کے 5ویں تماروں میں سے ایک تمار بن گئی ہے۔ ان تماروں کو ہیگاگرافا کہا یعنی مقدس تصانیف کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک تمار کسی نہ کسی سالانہ یہودی تہواروں یا یادگاری کے موقعوں پر عام لوگوں میں پڑھا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں غزل و غزلات کو عید فصح کے موقع پر پڑھا جاتا تھا۔ آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آپ اس کو خود بھی پڑھیں گا۔ اب میں اس بک میں سے پڑھوں گا کیونکہ اس کتاب کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، جو بہت سارے لوگ اس کی تشریح جو ہے الٹی سیدھی کرتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کو مختلف لوگوں کی جو آراء ہے، مختلف لوگوں کے جو خیالات ہیں اس کو دیکھ کر پڑھیں۔ آمین۔ تو ابھی اس بک کے پیج نمبر جو آخری چند صفحات ہیں اس کے اوپر ہم آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اپنی کیا رائے دی ہے، کچھ لوگوں کے اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے کہ کچھ لوگ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں چرواہا محبوب سے مراد سلیمان ہے اور محبوبہ سے مراد شولمیت ہے کیونکہ وہ اپنے بیاہ کے دن بادشاہ اور ملکہ کے ناموں سے یاد کیے گئے ہیں۔ دوسرا خیال جو پایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ سلیمان اور ایک لڑکی جو شولمیت ابی شاگ ہے، اس کا آپ کو پرانے عہد نامے میں پہلی سلاطین یا دوسری سلاطین میں ابھی حوالہ بھی بتاؤں گا، جس جگہ پر اس کا نام ہے جب داؤد بیمار ہوتا ہے تو اس لڑکی کو محل میں لے کر آیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ
اس کو اس کے سوچتے ہیں کہ یہ وہی سیم لڑکی ہے۔ کچھ مفسروں کا یہ خیال ہے کہ سلیمان بادشاہ نے چرواہے کا بھیس بدل کر شولمیت کو اپنی محبت کے دام میں گرفتار کر لیا اور بعد میں اس پر یہ ظاہر کیا کہ وہ تو ایک بادشاہ ہے۔ یہ بھی ایک خیال ہے۔ ایک اور تیسرا خیال، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سلیمان سے عشق ہونے اور بعد میں اس سے شادی کرنے سے پہلے شولمیت ایک چرواہے لڑکے کی محبت میں گرفتار تھی، یعنی کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کسی اور سے پیار کرتی تھی جو ایک چرواہا لڑکا تھا۔ چوتھا خیال، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فی الحقیقت شولمیت اپنے چرواہے محبوب سے محبت کرتی تھی مگر اسے سلیمان سے بیاہ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ بھی ایک خیال ہے کہ وہ محبت تو ایک جو چرواہا لڑکا تھا اسے کرتی تھی، لیکن سلیمان سے شادی کرنے پر اسے مجبور کیا گیا۔ سو یہ ایک چوتھا خیال ہے۔ لیکن یہ جو پانچواں خیال ہے یہ بڑا زبردست ہے اور یہ کافی حد تک مجھے میرے دل کو بھایا اور میری سمجھ میں یہی آیا ہے کہ جو آخری خیال جو میں اب پڑھوں گا یہ کافی زبردست ہے۔ اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ شولمیت اپنے محبوب چرواہے سے عشق کرتی تھی اور محل میں لائے جانے کے بعد بھی وہ اپنے چرواہے محبوب سے محبت کرتی رہی اور آخر کار اسے اس بات کی اجازت مل گئی کہ وہ اپنے محبوب چرواہے کے پاس واپس جا کر اس سے شادی کر لے۔ اگر یہ خیال درست ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ شولمیت ابھی شاگ ہی ہو، وہ دوشیزہ جس نے بڑھاپے میں داؤد بادشاہ کی خبر گیری کی تھی۔ پہلی سلاطین اس کے پہلے باب کی 3، 4 اور 15 آیت۔ اس تفسیر کے مصنف کا خیال ہے کہ یہ آخری رائے بڑی حد تک حقیقت کے قریب معلوم ہوتی ہے۔ آمین۔ آگے ہم جب آتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف تو کافی چیزیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو 5 مختلف خیال ہم نے دیکھے جن کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک لڑکی تھی جو سلیمان کو چاہتی تھی اور سلیمان اس کو چاہتا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ایک دوسری بڑی رائے، چھٹی رائے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کلیسیا اور خدا کے متعلق ہے۔ محبت اس کتاب کا جو مرکزی خیال ہے، جو مرکزی بات ہے، جو لب لباب ہے، جو تھیم ہے، وہ محبت ہی ہے۔ ایک جو محبوب ہے وہ اپنی گرل فرینڈ کی اس حد تک جا کر تعریف کرتا ہے کہ اس طرح شاعرانہ انداز میں اس کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو لکھاری ہوتے ہیں نا، لکھاری، وہ لفظوں سے ہی بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، ہے نا۔ اب بندے کی خوبصورتی جو ہے نا وہ لفظوں سے ہی بیان کر دیتے ہیں، ہے نا۔ ہم پنجابی اگر تسی کدی سنیا ہے نین دی اکھ ورگی، ہے نا۔ اب مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے لیکن میں نے محاورہ سنا ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب وہ ہوگا کہ بڑی خوبصورت آنکھ ہوگی، ہے نا۔ سو جو لکھاری ہے وہ اپنے اس کے لفظ جو ہیں وہ جاندار ہوتے ہیں، ان میں طاقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لکھاری جو ہیں وہ اپنے قلم سے ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ بندے کی شکل و صورت اور اس کی حرکات و سکنات، اس کے جذبات کا بیان جب کرتے ہیں، اس کے ایموشنز کا جب بیان کرتے ہیں تو وہ ایسے صحیح ریئل منظر جو ہے وہ کریٹ کر دیتے ہیں۔ آپ جب اس کو پڑھیں گے اس ساری کتاب کو تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ جو 5-6 خیال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، آپ خود پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بات کس طرف جا رہی ہے، رائٹ۔ تو ایک چند باتیں صرف اس میں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، باقی آپ نے خود ہی اس کو گھر جا کر پڑھنا ہے۔ اور اگلا ٹارگٹ ہمارا یہ ہوگا کہ پورا 150 کا 150 زبور کمنگ ٹیوزڈے آپ نے اس کو بھی پڑھ کے آنا ہے، اس بک کو بھی ختم کرنا ہے۔ کمنگ ٹیوزڈے میں آپ کا ٹارگٹ ہے کہ آپ نے پورا 150 زبور گھر سے پڑھ کے آنا ہے، اور اس کے اوپر پورا 150 زبور جو ہے اس کے اوپر پھر ہم چند زبوروں کے اوپر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح سے ہماری وزڈم بکس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ ہم نے ایوب کے بارے میں دیکھا، کس قدر وہ مصیبتوں میں گرا رہا، کس قدر خدا نے اسے اٹھایا۔ اچھا لکھیں، یہ بات لکھنے والی ہے، ایوب لکھیں ہاؤ ٹو سفر۔ ایوب کی کتاب میں آپ کو یہ ملتا ہے کس طرح سے مصیبت برداشت کرنی ہے۔
غزل و غزلات سانگ آف سلیمان جو ہے یہ بیان کرتا ہے ہاؤ ٹو لو، محبت کیسے کرنی ہے۔ محبت اگر کوئی اپنی بیوی سے یا کوئی خاوند اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا تو وہ اس بک کو پڑھے تاکہ اس کی محبت اجاگر ہو۔ اگر کوئی پاسٹر اپنی کلیسیا سے محبت نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ اس کو پڑھے۔ کلیسیا اگر خدا سے محبت نہیں کرتی تو اس کا مطالعہ کرے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر محبت میں گہرائی ہوتی ہے۔ اوکے، ہم چند باتوں کو دیکھیں گے چوتھے باب اوکے نہیں یہ ہے ایک فکرہ اس میں مجھے نظر آ رہا ہے، میرے ساتھ چلی آ۔ میرے پاس آؤ، میں اس بک سے پڑھ رہا ہوں بھی، اس بک سے جس کے پاس یہ بک ہے وہ اس کو دیکھ لیں، صفحہ نمبر 225 پہ ہے یہ۔ میرے ساتھ چلی آ، یہ فکرہ میرے پاس آؤ سے زیادہ زوراور ہے۔ متی 11 کی 27 میں وہ اس کے ساتھ رفاقت رکھنے کا خواہش مند ہے۔ پھر مکاشفہ کی کتاب میں بھی اسی چیز کا ذکر ملتا ہے۔ دلہے کی خوشی کا ذکر ملتا ہے۔ محبوبہ کا مان جانا، یروشلم کی بیٹیوں کا دوسرا سوال، دلہے کا جواب، دلہن کا جواب، شولمیت کی خیریت، جب دلہن باغ میں سیر کرتی ہوئی سو جاتی ہے یا جاگتے میں خواب دیکھ رہی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو شاہی محل کے باغ میں پاتی ہے۔ درباریوں کی آواز، جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑتی ہے تو یروشلم کی بیٹیوں سے واپس بلاتی ہیں، شاید وہ سمجھتی ہیں کہ محل ہی اس کے رہنے کے لیے مناسب جگہ ہے۔ غزل و غزلات کے آخری باب کی آخری ورس، اے میرے محبوب جلدی کر، ہمارے خداوند نے کہا بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ کیا ہمارے دل یہ جواب دیتے ہیں؟ ہاں، اے خداوند یسوع آ، کیونکہ ہم پورے دل کے ساتھ برے کی شادی کی ضیافت کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ غزل و غزلات کی جو کتاب ہے وہ کلیسیا کو ایز اے دلہن پیش کرتی ہے اور خدا کو جو دلہا ہے، محبوب اور محبوبہ کے روپ میں لوگ اس کو پیش کرتے ہیں۔ اور اس کتاب کا ایک دوسرا رخ، دوسرا خیال ایک یہ بھی ہے کہ سلیمان اور ایک عورت یعنی شولمیت جس کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں کی کچھ رائے ہے۔ اگر آپ ان تینوں کتابوں کو ملا کر پڑھیں تو آپ کو ساری باتیں جیسی ہی نظر آئیں گی۔ امثال کی کتاب، وائز بھی آپ ساتھ ملا لیں، اور غزل و غزلات، اس کے بعد زبور 45 میں بھی سیم باتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ ذرا نکالیے اس کو، زبور 45 کو، چند آیات پڑھتے ہیں اس کی۔ زبور 45 اس کی پہلی چند آیات کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی آپ کو ایسے معلوم ہوگا کہ یہ چیپٹر جو ہے یہ بھی غزل و غزلات کا ہی حصہ ہے۔ پہلی آیت، میرے دل میں ایک نفیس مضمون جوش مار رہا ہے، میں وہی مضامین سناؤں گا جو میں نے بادشاہ کے حق میں قلم بند کیے۔ دوسری آیت، تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے، تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے۔
اے بیٹی سن، 10ویں آیت، اے بیٹی سن، غور کر اور کان لگا، اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا، اور بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہوگا۔ 14ویں آیت پر ذرا آئیے۔ وہ بیل بوٹے دار لباس میں بادشاہ کے حضور پہنچائی جائے گی، اس کی کنواری سہیلیاں جو اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں تیرے سامنے حاضر کی جائیں گی۔ تو بہت ساری باتیں اگر آپ 9ویں آیت، تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں، ملکہ تیرے دائیں ہاتھ اور اوفر کے سونے سے آراستہ کھڑی ہے۔ سو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی یہ چیپٹر جو ہے یہ بھی اس کتاب کا حصہ ہے۔ بہت ساری باتیں جو ہیں وہی جو لکھنے کا انداز ہے، بات کرنے کا انداز اس کتاب میں اور زبور 45 میں پایا جاتا ہے، رائٹ۔ تو اس میں سیکھنے والی باتیں یہی ہیں کہ اگر آپ اس کو خود پڑھیں گے، ایک بار نہیں 2-3 بار پڑھیں، اور ساتھ میں یہ بک جو آپ کے پاس ہے اس کو پڑھیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی اور بک بھی ہے تو اس کو بھی پڑھیں، اور کافی چیزیں آپ اس میں سے کلیئر کریں گے۔ اور اب آخر میں چاہوں گا کہ اگر کوئی اس میں کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ پاسٹر ایمینول ہیں، کسی اور کے پاس کوئی کویسچن، کوئی کامنٹس ہیں، تو پلیز آپ اس میں ایڈ آن کر سکتے ہیں۔ پریز دی لارڈ، تھینک یو۔ نے جو اسٹڈی کی اچھا لگا سن کر، ہر کسی کا اپنا اپنا خیال ہے، جی اور بائبل جو ہے ہمیں اس